अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी अस्करी तसादुम और आबनाए हुर्मुज़ में आमदोरफ्त के तातुल से खित्ते का अमन, सिफारतकारी और आलमी मईशत शदीद खतरात से दो चार है। इन ममालिक की आपसी लड़ाई अब मजीद पेचीदा होती चली जा रही है और ये जंग दूसरे मरहले में दाखिल हो गई है। तनाज़े की जड़ें यूं फैल रही हैं कि अब प्रॉक्सीज मैदान में आने लगी हैं। तो हुसियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डे को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया है। इससे कबल सऊदी अरब ने सना बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को निशाना बनाया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सऊदी अरब पर होने वाले हमलों की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ इज़हारी यकजहती और उनके खिलाफ किए गए हमलों की सख्त मजम्मत करता है। ऐसे काबिल मजम्मत इक़दामात सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को मजीद नुकसान पहुंचाने का सबब बन सकते हैं। इस तनाज़े की कहानी सिर्फ मिसाइलों और जंगी जहाज़ों तक महदूद नहीं। चंद हफ्ते कबल यही फरीकैन सिफारतकारी की मेज पर थे। 14 नुकाती इस्लामाबाद अकॉर्ड आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फारस में बहरी नकलो हमल से मुताल्लिक 5वां नुक्ता तनाज़े की बुनियादी वजह बना हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद को आबनाए हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ करार देने और बहरी जहाज़ों पर 20% टैरिफ वाले बयान पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साहब कहते हैं कि ईरान हमेशा आबनाए हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ रहा और हमेशा रहेगा। अमरीकी सदर बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि जो भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों को महफूज और पुरअमन गुज़रगाह फराहम करेगा उसे मुआवजा मिलना चाहिए। हम इस मामले में मुनसिफाना रवैया इख्तियार करेंगे क्योंकि 20% फीस बहुत ज्यादा है। इस आलमी बहरान ने तेल की कीमतों को मुतासर कर रखा है। क्रूड ऑयल 75 से $80 फी बैरल तक पहुंच चुका है। स्टॉक मार्केट्स गिरावट का शिकार है जबकि टेक्नोलॉजी कंपनियों के हिस्से भी दबाव का सामना कर रहे हैं। बेयकीनी का साया मंडलाता रहा तो साल के इख्तिताम तक आलमी सतह पर महंगाई की शरह 5% तक पहुंच सकती है, जबकि सरमायाकारों को खदशा है कि अगर तवानाई से मुंसलिक मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता रहा तो बैंकिंग सेक्टर शरह सूद कम करने के बजाय दोबारा सख्त मालियाती पॉलिसियों की तरफ जा सकता है। ताहम दोनों फरीकैन ने जंग के साथ साथ मुज़ाकरात का दरवाजा भी बंद नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप एक सांस में मुआहिदा बरकरार रखने का इम्कान जाहिर करते हैं और साथ ही कहते हैं कि ईरान या ईरान के साथ कारोबार करने वाला कोई भी बहरी जहाज अमेरिका की बहरी नाकाबंदी से नहीं गुजर सकता। And it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. But you think a deal is still possible? You think they'll return to that? Yeah, I think a deal is possible. Sure, I do. ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान ने जंग के शोलों को ठंडा करने में भरपूर किरदार अदा किया। सिफारती कोशिशों के जरिए जंग बंदी के हुसूल से लेकर इस्लामाबाद अकॉर्ड तक आलमी मईशत को मजीद नुकसान से बचाया। मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के लिए दिए गए 60 रोज के अंदर इजराइल अमन अमल में हासिल की गई पेशरफ्त को नुकसान पहुंचाने के लिए एक बार फिर सरगर्म है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की आलमी पजीराई भारत से अब तक हजम नहीं हो पा रही। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में दुश्मन अनासर ने अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। ताहम मौजूदा सूरत हाल में एक संगीन गलती हम खुद भी कर रहे हैं और वो ये है कि इत्तेहाद का जो फुकदान इस वक्त मुल्क में नजर आता है उसको हम कब एड्रेस करेंगे। अगर हम आलमी ताकतों के दरमियान सालसी करवा सकते हैं तो आपसी इख्तलाफात क्यों नहीं हल कर सकते। भारत तो एलानिया हमारी अंदरूनी कमजोरियों का फायदा उठाता है। पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव के तहत आपको याद होगा नहरी मंसूबे पर इख्तलाफात को भारत ने शदीद तरीके से एक्सप्लॉइट करने की भरपूर कोशिश की। ऐसे में मुल्क के अंदर से आवाज और मौलाना फजल रहमान साहब का हालिया बयान फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले जवानों के लिए दिल आजारी का बायस बनता है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं कि मौलाना साहब ने पूरी कौम का दिल दुखाया है। पाकिस्तान शहादतों की बदौलत कायम है, वरना ना आप इस्लामाबाद में अपने घर में रह सकते हैं और ना ही मैं। आज आपने पूरी कौम का दिल दुखा दिया। पूरी कौम आपसे तो तवक्को ये की जा रही थी कि आप कौम के इस मुश्किल वक्त में कौम के साथ खड़े होंगे। मैं खुदा की कसम शहादतों की बदौलत पाकिस्तान कायम, वरना ना आप मौलाना इस्लामाबाद में अपने घर में रह सकते हैं, ना मैं इस्लामाबाद में अपने घर में रह सकता। अगर 12 साल में नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद नजर आता तो शायद आज गवर्नेंस और डिलीवरी पर सवालात ना उठाए जा रहे होते। JUIFA के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब ने सूबे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की वजह गवर्नेंस की नाकामी करार दी है। जो कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में, जो कुछ हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, उसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए कि गवर्नेंस जो है ना उसका बेड़ा गर्क हो गया। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब से मुलाकात की बंदिश पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिलाखिर अलीमा खान साहिबा की कॉल पर लब्बैक कहा और पूरी लगन के साथ आज अडियाला जेल के बाहर से गैर हाजिर रही। ताहम आज मुलाकातियों की लिस्ट में शामिल चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान साहब और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब समेत
دیگر وکلا اڈیالہ جیل کے باہر موجود رہے. البتہ کوئی MNA یا MPA عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نہیں پہنچا. واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے علیمہ خان صاحبہ نے PTI قیادت کو اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کے لیے نہ آنے کی ہدایت کی تھی. علیمہ صاحبہ اس سے قبل PTI لیڈران کو تنبیہ کرتی رہیں کہ اگر کوئی عہدیدار عمران خان صاحب کے بیانیے کا وزن نہیں اٹھا سکتا تو وہ پارٹی سے الگ ہو جائے. پھر اڈیالہ جیل کے باہر 10,000 بندے لانے کی احتجاجی کال، بیک ڈور رابطوں پر تنقید، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور PTI خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر صاحب پر تحریک نہ چلانے پر بھی برہمی کا اظہار کرتی رہی. جو تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتا، کوئی عہدیدار جو تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتا وہ ابھی سے الگ ہو جائے. یہاں 10,000 عہدیدار اڈیالہ پہ آ کے بیٹھیں گے اور کتنا پریشر ان کے اوپر پڑنا چاہیے حکومت کے اوپر تو یہ عمران خان کا تاکہ ہسپتال میں علاج بھی ہو سکے. سہیل افریدی کے لیے پیغام تھا، آخری جو دسمبر میں پیغام آیا ہے جو انہوں نے لائر کے ہاتھ بھیجا ہے، انہوں نے کہا سہیل افریدی کو کہیں اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں. عمران خان نے کہا کہ جنید اکبر کو کہیں کہ PAC کی چیئرمین شپ چھوڑیں اور تنظیم سازی پہ فوکس کریں. آپ اپنی آزادی کے لیے نکلیں، آپ اپنے بچوں کی آزادی کے لیے نکلیں. اب ہم صرف 3 بہنیں آئیں گی اڈیالہ، ایک اور کوئی بندہ نہیں ہوگا ساتھ، کوئی بھی نہیں ہوگا. ساری پارٹی کے لوگ اب سارے اپنے علاقوں میں جائیں، سارے مصروف ہو جائیں، سارے تحریک کی تیاری کریں. سابق وزیر اعظم پاکستان، صدر عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں. بھائی صاحب السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس. بھائی صاحب 4 سے 5 ایریاز جس طرح میں نے ہائی لائٹ کیا اس پر باری باری آپ سے ڈسکس کریں گے، لیکن سب سے پہلے تو مولانا صاحب نے بڑی کوئی گفتگو کی اور اس پہ حکومت جو ہے وہ شدید تنقید کر رہی ہے. آپ نے غالباً ان کی گفتگو سنی ہوگی، آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی؟ نہیں، میں نے سنی نہیں تھی. میں اصل میں گاؤں میں تھا تو ہمارے علاقے میں سگنلز نہیں ہیں، وہ کشمیر ساتھ ہے تو وہاں پہ سب سگنلز بند ہوئے ہوئے ہیں. تقریباً 4-5 ہفتے ہو گئے. لیکن میں جب شام کو کل رات واپس آیا تو بہت سے لوگوں نے فارورڈ کیا مولانا صاحب کی تقریر جو تھی پھول نگر میں. اب آج کل یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ AI ہے کہ اصلی ہے. تو میں صبح سے کوشش کر رہا تھا کہ مولانا صاحب سے بات ہو جائے کہ پتہ چلے کہ انہوں نے وہاں کہا کیا. آپ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مولانا صاحب گفتگو ایسی کر سکتے ہیں؟ نہیں، مولانا صاحب ہمیشہ بڑی سوچی سمجھی، بڑی سلجھی گفتگو کرتے ہیں. اس میں جو باتیں ہوئی ٹھیک ہے، باقی تو آپ کی سیاسی باتیں ہیں یا جو ہماری شکایات ہر ایک کی ہیں ملک کے نظام کے حوالے سے. لیکن جہاں پر شہداء کی بات ہوئی وہ بات درست نہیں ہے. تو میں مولانا صاحب سے بات کروں گا اس بارے میں. میرے خود سکے چچا شہید تھے نیوی کے، اور اس پورے علاقے میں، پورے پاکستان میں آپ کو جس گاؤں میں آپ جائیں گے، ناردرن ایریا میں جائیں گے، جہاں جائیں گے آپ کو ہر گاؤں میں شہداء ملیں گے. اور کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا جو تنخواہ کے لیے فوج میں جائے یا شہید ہو. یہ بات مناسب نہیں ہے. اس کو مولانا صاحب وضاحت کر دیں تو بہت بہتر ہوگا. میرے بہت سے رشتہ دار جو فوج میں ہیں یا ریٹائر ہو گئے، انہوں نے مجھے فون کیے کہ آپ کی تعلق ہے مولانا صاحب سے، ان کو سمجھائیں کہ یہ بات درست نہیں ہے. تو آپ ان کو سمجھائیں گے؟ ہاں، میں ان سے بات ضرور کروں گا کہ بھئی یہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں. لیکن یہ کیا جوش خطابت میں بات ہو جاتی ہے، جوش خطابت میں ہو جاتی ہے، انسان کو کچھ دکھ ہو اس کے میں بھی بات نکل جاتی ہے کوئی ایسی. لیکن ان کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے کہ کیا ان کا مقصد کیا تھا کہنے کا. ان کا یقیناً دل دکھا ہوگا، ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں تھی. پھر وہ میڈیشن کے لیے پیشکش بھی کر رہے تھے، دباؤ رہا. جی انہوں نے کشمیر میں بھی کوشش کی، اس کا بھی کوئی جواب نہیں ملا. اور بہت سے یہ ہر پاکستانی آج ملک کے نظام کے حوالے سے بہت پریشان بھی ہے، اور وہ اس بات تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ اس طرح ملک نہیں چل سکتا جس طرح چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بہرحال مولانا صاحب پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، 30 سال تو میں نے ان کے ساتھ اسمبلی میں گزارے. ان سے کم از کم اس قسم کا الفاظ جو وہاں استعمال ہوئے، اگر وہ صحیح ہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ فیک بھی آج کل بہت ہے. میرے ساتھ خود چند ہفتے پہلے کسی نے ایک فوٹو لگا دیا میرا احرام میں. اچھا، میں صبح اٹھا تو مبارکباد کے میسج آ گئے ہمارے لیے دعا کریں. تو میں بڑا پریشان ہوا کہ بھئی کیا آ رہا ہے. سو AI جو ہے وہ بڑا ایک خطرناک وے میں جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. آپ یقین کریں، آپ کو پتہ نہیں چلتا کون سی باتیں صحیح ہیں نہیں ہیں. یہ کشمیر کے معاملے پر کچھ وہاں سے
تقاریر آئیں تو میں نے پھر ان لوگوں سے جو واسطہ تھا تعلق، ہم اکٹھے رہتے ہیں، ایک علاقے کے لوگ ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، میں نے سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ باتیں ہوئی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں قطن کوئی ایسی بات یہاں پر نہیں ہوئی. تو اب آپ یہ مشکل ہوگی. اب وہ اگلے روز وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کی وزیر داخلہ کے ساتھ تصویر جو ہے وہ بھی اے آئی کی پی ٹی آئی کہتی، پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرنا پڑا اپنے آپ کو یہ کہہ کے کہ نہیں ایسی، حالانکہ اگر تو ملاقات ہوتی تو یہ تو خوشائند تھا کہ انگیج کرے اپوزیشن حکومت کے ساتھ. بھائی صاحب جو اس وقت سیکیورٹی صورتحال نظر آ رہی ہے، لیٹس بگن ود دیٹ، بڑی الارمنگ ہے، پریکیریس ہے. بلوچستان خیبر پختونخوا میں تو معاملات ہمیں نظر آتے تھے، ابھی تو بلوچستان میں بڑے ایگریویٹڈ اس وقت مسئلے نظر آ رہے ہیں اور صورتحال ہے. 27 جون کو کراچی رینجرز ہیڈ کوارٹرز پر حملہ، اربن سینٹرز تک بھی یہ پوری اب معاملہ چلا گیا ہے. سو یہ آپ کے خیال میں وجہ کیا بنی؟ آلدو ہم کائنیٹک آپریشنز آئی بی اوز مسلسل ڈیلی بیسس پہ کنڈکٹ ہو رہے ہیں، ابھی وہ آپریشن شعبان بھی چل رہا ہے، لیکن یہاں تک معاملہ جو ہے وہ کیسے آیا ہے؟ نہیں، بات یہی ہے کہ یہ پتہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں کائنیٹک آپریشن میں انوالوڈ ہیں. افغانستان کی سرحدیں 5 ملکوں سے ہیں، باقی 4 ملکوں میں کوئی مسئلہ نہیں. کیوں پاکستان کے اندر مسئلہ ہے؟ کیوں بلوچستان میں آج لوگ پہاڑوں کا رخ کر رہے ہیں؟ کے پی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ میں اس تقریر میں جو مولانا صاحب یہ بھی سنا، انہوں نے بتایا کہ بھائی ہم 50 لاشیں تو اس مہینے اٹھا چکے ہیں. انہوں نے بتایا کہ شام سے صبح تک کوئی حکومت کی ریٹ نہیں ہوتی، حکومت کی ریٹ ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ آپ دیکھیں کہ اگر 42 پولیس کے اہلکار شہید ہوئے بلوچستان میں، جو خبر آئی ہے، وہ یہ بہت تشویشناک بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. اور وہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے، وہ کچھ ان کو وہاں پہ ایمبوش نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. تو یہ عجیب سے عجیب حالات ہو گئے، اور اس کا حل صرف سیاسی ہے. کائنیٹک آپریشن آخری حل ہوتا ہے. آپ کو اس جڑ کو ڈھونڈنا ہے کہ یہ خرابی پیدا کیوں ہو رہی ہے. سو جڑ کو یہ ڈھونڈنا نہیں چاہ رہے، کیونکہ صوبوں کی طرف دیکھا جائے، صوبے کہتے ہیں وفاق سے، وہ جن کی جو لیک آف کوآرڈینیشن ہے، وفاق جو ہے وہ ہمارے مسئلے نہیں حل کر رہا، وہ ہمیں فنڈز نہیں دے رہا. وفاق کہتا ہے کہ جی صوبے کوآپریٹ نہیں کر رہے. سو ہم تو اسی کوگمائر میں پھنسے ہوئے. دیکھیں وہ مسائل آپ کے چلتے رہتے ہیں نا، وہ ایڈمنسٹریٹو مسائل ہیں. جب آپ کے ملک پر، آپ کے عوام پر حملہ ہوتا ہے، پھر آپ کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے. پھر یہ نہیں ہو سکتا وفاق خود کچھ کر رہا ہو اور صوبے خود کچھ کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں. اس طرح ملک چلتا نہیں ہے. اس معاملے پہ سب کو ایک جگہ بیٹھنا پڑے گا اور مل کر اس خرابی کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور ان پالیسیز کو ختم کرنا پڑے گا جس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. سو یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تیسرا، ابھی آزاد جموں کشمیر میں، اور جب ہم بات بھی کریں مولانا صاحب ہوں، جماعت اسلامی کے امیر ہوں حافظ نعیم صاحب، آپ لوگ بھی جا کر میڈیشن ہی کرنا چاہ رہے تھے، تو حکومت کروانا ہی نہیں چاہ رہی؟ پھر نہیں، کوئی ایسی سوچ وہاں پر نہیں ہے کہ ہم اس کو میڈیشن سے حل کریں گے. اور کوئی اس پہ حکومت کی ریٹ پہ متاثر نہیں ہوتی. ہمیشہ بات بیٹھ کر ہی ہوتی ہے. ایران اور امریکہ بھی آخر بیٹھے نا ٹیبل پر، اور پھر آپ نے ایک میڈیٹر کا رول ادا کیا ہے پاکستان نے تو اس میں. جی، تو ہم نے بھی کہا تھا ہم بھی چھوٹی موٹی میڈیشن کر دیتے ہیں. یقین کریں وہ ان لوگوں کی بات صرف سننے کی ہوتی ہے. آپ سننے جائیں، آدھا مسئلہ وہیں ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو بھی ان کی شکایات ہیں، تحفظات ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش. آپ لوگ کو تو کوٹا تک نہیں پہنچنے دیا. نہیں، ہم تو جی اسلام آباد سے، آپ یقین کریں میں نے یہ ذاتی بےزتی نہیں ہے، یہ ایک نظام کی بےزتی ہے کہ 2 آئینی عہدیدار، لیڈر دی اپوزیشن قومی اسمبلی، جس کے ساتھ لیڈر دا ہاؤس مشاورت کر کے عہدے دیتا ہے، نیب کے عہدے وغیرہ وغیرہ، اگلے پرائم منسٹر کا فیصلہ ہوتا ہے. لیڈر دی اپوزیشن سینٹ، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک پولیس کار سڑک بختر بند گاڑیاں لگا کر سڑک بند کی ہوئی ہے، پریزن وین کھڑی کی ہوئی ہے. کوئی شخص ڈنڈے والا نہیں ہے، آنسو گیس والا نہیں ہے. 15-20 بندے کلیشنکوف لے کے کھڑے ہوئے ہیں. میں نے اسے کہا بھائی کیا بات ہے، آپ نہیں جا سکتے. میں کہا ہم کہاں جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کبھی کہ اسے غرض نہیں، آپ نہیں جا سکتے، اجازت نہیں ہے. میں کہا کون سا قانون ہے؟ کوئی ہمارے وارنٹ ہیں، گرفتار کر لیا اگر وارنٹ ہیں، کوئی ہم نے غلطی کی ہے کہ نہیں مجھے حکم ہے آپ نہیں جا سکتے. میں کہا کس کا حکم ہے؟ بس اوپر سے حکم آیا ہے. میں کہا اوپر سے حکم آنے بند ہو گئے تھے کافی عرصہ پہلے. کہتے نہیں ہمارے اعلیٰ افسران کا حکم ہے. اس نے نہیں جا رہی تھی، سڑک بند کر دی. ہم وہاں بیٹھ گئے، ہم نے کہا چلیں ہم احتجاج کرتے ہیں. پھر وہ خبر آئی کہ 15-20 کلومیٹر دونوں سائڈ پہ سڑک کی ٹریفک رکی ہوئی ہے، ایمبولینسیں رکی ہوئی ہیں. پھر ارشد صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم واپس چلتے ہیں. اور پریس کانفرنس میں یہ آج سوچ ہے. یہ جب آپ جمہوریت کے بارے میں یہ رویہ رکھیں گے، جب آپ کی یہ سوچ ہوگی ملک میں پارلیمان کے بارے میں،
اس ملک کے آئینی عہدیداروں کے بارے میں, پولیٹیکل لیڈرز کے بارے میں. ہم ملک کے اندر ہیں, ہم کوئی بارڈر کراس نہیں کر رہے. ہم آزاد کشمیر میں بھی نہیں پہنچے. چلے آزاد کشمیر کے بارڈر پہ آپ کہہ سکتے ہیں جی ہم آزاد کشمیر میں جنگ ہے, آپ نہیں جا سکتے. ہم پاکستان کے اندر ہیں, دارالحکومت کے اندر ہیں. پنجاب کو صوبہ بھی آئے گا, اس کے بعد آزاد کشمیر آتا ہے. یہ آج کیفیت ہے. یہ آپ پوچھتے ہیں کہ خرابی کیا ہے ملک کے اندر؟ یہ خرابی ہے, خرابی رویے کی ہے. ملک میں جب تک رول آف لا نہیں ہوگا, آپ یقین کریں, یہ تو ایک پولیس کا اہلکار تھا, آئی جی پولیس کبھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں کسی ایم این اے کا راستہ روکوں گا, عام ایم این اے کا. یہاں پر ایک اہلکار بڑے بدماشی کے ساتھ وہ کھڑا ہوا ہے, نہیں جانے دوں گا. لیڈر دی اپوزیشن سینٹ, لیڈر دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی, اور ایک سابق وزیر اعظم. سابق ہوتا ہے, اس کو کوئی عہدہ نہیں ہے. کیسے سابق آپ کہہ رہے ہیں؟ ابھی یہاں پر تو اس ملک میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, وہ جو سابق لیجسلیٹرز ہیں. آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے بلو پاسپورٹس کے لیے سب کے اسپاؤسز اور ان کے بچے, جن کی ڈیفینیشن اب ایج جو ہے نوجوان کی 28 سال سے کم بتائی جا رہی ہے, ان سب کے لیے بلو پاسپورٹ. سر ہم نے تو گرین پاسپورٹ کو عزت دلوانی تھی, اس کی حرمت بلند کرنی تھی, تو یہ ہمیں کون سی لت لگ سارے گئی؟ گرین کو بلو ہی کر دیں, بلکہ میرا خیال ہے سب کو ریڈ ہی دے دیں, ریڈ دے, جان چھوٹ جائے آپ کی. آپ جج بھی آپ سے لیں گے, بیوروکریٹس بھی لیں گے, ٹھیک ہے, آپ دے دیں. آپ کی جو اس کی ایک وقت ہے اس پاسپورٹ کی کہ آپ کو کچھ ملک ویزے کے بغیر جانے دیتے, وہ ختم ہو جائے گی, وہ بند کر دیں گے. ہمیں یہ ٹھیک ہے, آپ نے جو ریٹائرڈ لیجسلیٹرز کو دے دیا, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. کیوں سر؟ یہ میں کہہ دوں آپ مطلب سرونگ والے پہ ایشو ہے, عام آدمی جو ہے وہ کس کرب سے گزر رہا ہے, یہاں پر اپنی مراعات مفادات نہیں, وہ اس کے تعلق ہے. ہمارے پاسپورٹ کی عزت اس لیے نہیں رہی کہ پاکستان نے اتنے پاسپورٹ جعلی جاری کر دیے. جعلی وہ نہیں تھے, وہ اصلی تھے, لیکن ان لوگوں کو جاری کیے جو اس کے اہل نہیں تھے. تو اس کا پورے دنیا میں ہمارا پاسپورٹ سب سے کمزور پاسپورٹ سمجھا جاتا ہے. اس میں پاکستان کی بات نہیں ہے, جو اپنے پاسپورٹ جعلی جاری کیے اس کا مسئلہ ہے. اس طرح کے مسائل آپ کو ہر جگہ ملیں گے. لیکن یہ موجودہ حکومت تو دعوے کرتی ہے کہ ہمارے اقدامات سے جو ہے وہ پاکستان کی پاسپورٹ کو عزت ملی ہے, اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہیں. آپ اور مفتاح صاحب جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ملک میں 75 سال میں اتنا قرضہ نہیں لیا گیا جتنا پچھلے 4 سال میں لے لیا گیا. آپ دبئی جا کر دیکھیں, یو اے ای ہمارا دوست ملک ہے, ہمارے سے لاکھوں پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں, لیکن آج کیفیت یہ ہے کہ 135 ملکوں کے لوگ وہاں بغیر ویزے کے آتے ہیں. پاکستانی کو ویزا بھی لینا پڑتا ہے, ویزے بھی مشکلات بھی ہیں, اور میں ان کو بلیم نہیں کرتا. ہماری وہاں حرکتیں ایسی ہیں, بند کر دی. ہمارے جو لوگ گئے انہوں نے ہر قسم کے وہاں جرائم کیے, بھیک مانگنی, پورا ایک سکینڈل بن گیا. یہاں سے لوگ جہاز بھر کے وہاں بھیک مانگنے جاتے تھے. تو ہم نے ہر لحاظ سے, اب یہی ہوگا, آپ دیکھنا بلو پاسپورٹ پہ لوگ کل اسائلم جا کے وہاں پر بیٹھ جائیں گے, اسائلم لے لیں گے, پھر آپ کیا کریں گے؟ آفیشیل, اس پہ لکھو آفیشیل. بہرحال یہ اب بھائی صاحب آپ کی اجازت سے ایک بریک شامل کرتے ہیں. ناظرین کہیں مت جائے گا, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے.